दारियाँ, दो जिम्मेदारियाँ, तबलीग का काम करना भी है, औरों को तबलीग के काम के लिए तैयार भी करना है। तो किस बात की तबलीग करनी है? तबलीग इस बात की करनी है कि हमारी ज़िंदगी में 6 नंबर आ जाए। क्या आ जाए? 6 नंबर आ जाए। इसलिए कि हम सारे भाई जब शुरू में जमात में निकले तो हम सब ने सबसे पहले ऐलान सीखा। क्या जी ऐलान याद है ना? पहला ऐलान आदमी को कभी नहीं भूलता ना। नमाज भी पढ़ रहा होता है, साथ साथ ऐलान भी याद कर रहा होता है। नमाज के बाद मैंने ऐलान करना है। शुरू में हम सब के लिए ऐसे ही था, डरते डरते ऐलान करता है आदमी, डरते डरते, इसलिए कि पहले कभी किया नहीं, इसलिए डरते डरते ऐलान करते हैं आदमी। तो क्या ऐलान किया था जी? मुख्तसर ऐलान, आसान ऐलान। शुरू में हमारे साथी याद कराते हैं ना, तबलीग वाले पुराने साथी, भाई मुख्तसर ऐलान याद कर। क्या करते हैं हजरात? एक ज़रूरी ऐलान सुने। अल्लाह ताला ने दोनों जान की कामयाबी दीन में रखी है। दीन ज़िंदगी में मेहनत से आएगा। ये मेहनत हर मुसलमान के ज़िम्मे है। इसके लिए बात होगी, सब भाई बैठे हैं, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। ये ऐलान ऐसे मुख्तसर सा, बाकी तफसील भी होती है, कुछ अल्फाज आगे पीछे। बहरहाल मफ़हूम यही होता है कि अल्लाह ताला ने सारे इंसानों की दोनों जान की कामयाबी दीन में रखी है, और दीन ज़िंदगियों में मेहनत से आता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत से आता है, और ये मेहनत हर मुसलमान के ज़िम्मे है, हर मुसलमान के ज़िम्मे है। तो ये सिर्फ़ ऐलान नहीं है, बल्कि ये सबसे ज़रूरी पैगाम है, और ये इंसानों के लिए और हमारे और आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है, सबसे बड़ी खुशखबरी। बच्चा पास हो जाए, 5वीं से 6ठी में आ जाए, बहुत खुशी होती है। और अगर 10वीं में पास हो जाए, बच्चा मैट्रिक कर ले, तो जवान मैट्रिक कर ले, तो बहुत खुशी होती है। क्या हो गया भाई? पास हो गया। क्या हो गया? कामयाब हो गया। तो फिर 12वीं में हो जाए तो और खुशी, 14वीं में हो जाए और खुशी, 16वीं में हो जाए और खुशी। तो जितनी बड़ी कामयाबी मिलती जा रही, उतनी खुशी बढ़ती जा रही। और तबलीग में जो ऐलान किया जा रहा है, इसमें कितनी बड़ी कामयाबी बताई जा रही है, सारे इंसानों की, दोनों जहान की कामयाबी। ये दुनिया की ज़िंदगी थोड़ी सी है, आर्जी है और जल्द ख़त्म हो जाने वाली है, और आखिरत की ज़िंदगी हमेशा बाकी रहने वाली, वो कभी ख़त्म ही नहीं होगी। तो दुनिया की ज़िंदगी जितनी भी है, इसमें भी कामयाबी, और आखिरत की हमेशा की ज़िंदगी में भी कामयाबी मिल जाए, उसके लिए किस बात की शर्त है? पैसों की, चीज़ों की, जायदाद की, साजो सामान की, किसकी? दीन की शर्त है। हम सब भाई ये ऐलान करते हैं। ये ऐलान करना सिर्फ लोगों को बिठाने के लिए नहीं है, और सिर्फ लोगों को बताने के लिए नहीं है कि जमात आई है और जहाँ पर बयान होगा, तरगीब गश्त होगी, ये बताना भी है, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं है, बल्कि ये इसलिए कि इसका यकीन हमारे दिल में आ जाए। अगर इस बात का यकीन दिल में आ गया कि हमारी दोनों जहान की कामयाबी किस में है? दीन में है, तो फिर आदमी हर वक्त फ़िक्र करेगा दीन ज़िंदगी में आए, दीन ज़िंदगी में आए, मेरी ज़िंदगी में भी दीन आए, लोगों की ज़िंदगी में भी दीन आए, घर वालों की ज़िंदगी में दीन आए। हर वक्त ये फ़िक्र होगा। अभी जो फ़िक्रें हो रही हैं, वो किस बात की हो रही हैं? क्या चीज़ आए? पैसे आए, चीज़ें आए, सामान आए, कपड़े आए, गाड़ियाँ आए, जायदादें आए, मकान आए। क्योंकि इन चीज़ों में कामयाबी नज़र आती है, इन चीज़ों में कामयाबी नज़र आती है। और है कहाँ? जहाँ ऐलान में बता रहे हैं, जहाँ ऐलान में बता रहे हैं, वहीं कामयाबी कहाँ है? दीन में है। बस ये बात अल्लाह से मांगनी है कि अल्लाह ताला हमें भी और सबको ये यकीन अता फरमाए कि हम सब की दोनों जान की कामयाबी और सारे इंसानों की दोनों जान की कामयाबी पूरे दीन पर चलने में, पूरे दीन पर चलने में। जितना जितना यकीन पक्का होगा, उतना उतना दीन पर चलना आसान हो जाएगा।
جتنا دین میں کامیابی کا یقین پکا ہوگا اتنا ہمارے لیے دین پر چلنا آسان ہوگا۔ تو بار بار کہنے سے اور بار بار سننے سے اللہ تعالیٰ یقین عطا فرماتے ہیں، اور اس کی دعوت چلانے سے اور اس کی دعوت کو لے کر پھرنے سے اور ہر قسم کی مشقت برداشت کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کا یقین عطا فرماتے ہیں کہ دونوں جہان میں کامیابی دین میں ہے۔ تو اس بات کو عام کرنا ہے اور اس بات کو اللہ سے مانگنا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو اس کا یقین عطا فرمائے۔ دعا بھی مانگنی ہے، دعوت بھی چلانی ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ ہم سب کی کامیابی دین میں ہے، نظر آتی ہے ویسے ادھر ادھر لیکن ہے دین میں۔ جیسے پانی میں چاند نظر آتا ہے، ہوتا بھی ہے، نظر آتا ہے نا۔ تالاب میں آدمی، یہ تالاب بنے ہو نا وضو والے، آدمی کھڑا ہو نا تو اپنا چہرہ نظر آتا ہے، ہوتا بھی ہے کیوں جی؟ یا ساتھی ساتھ کھڑا ہے نا تو پانی میں نظر آ رہا ہے، سامنے کھڑا ہے وہ پانی میں نظر آ رہا ہے، اب اس سے ملنا ہے تو پانی میں اتر جائیں تو ملے گا وہ کیوں جی؟ دریا میں چاند نظر آتا ہے، چاند کو پکڑنے کے لیے دریا میں چلے جائیں، اگر تیرنا نہ جانتے ہوں تو پھر چاند میں پہنچیں گے یا قبرستان پہنچیں گے یا ہسپتال پہنچیں گے۔ حالانکہ نظر آ رہا تھا لیکن تھا نہیں۔ ایسی دنیا کی چیزوں میں اور دنیا کے اسباب میں کامیابی نظر آ رہی لیکن ہے نہیں۔ عام مثال دیتے ہیں، آپ بھائیوں نے بھی سنی ہوگی، ایک بھائی گلی میں، جو گھر کے باہر گلی تھی اس میں کوئی چیز ڈھونڈ رہا تھا۔ کسی نے پوچھا کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ اس نے کہا سوئی ڈھونڈ رہا ہوں۔ سوئی ہوتی نا باریک، گم ہو جاتی، سوئی جس سے کپڑے سیتے۔ اس سے پوچھا کہاں گم ہوئی ہے؟ کہتا ہے گھر میں۔ اچھا باہر کیوں ڈھونڈ رہے ہو؟ کہتے ہیں یہاں روشنی زیادہ ہے، اوپر بڑا بلب لگا ہوتا ہے نا گلی میں۔ کہتا ہے باہر اس لیے ڈھونڈ رہا ہوں کہ یہاں روشنی زیادہ ہے۔ تو کیا کہیں گے اس کو؟ مل جائے گی؟ سارا دن ڈھونڈتا رہے، ساری رات ڈھونڈتا رہے تو نہیں ملے گی، اس لیے کہ جہاں ہے وہاں تلاش نہیں کر رہا اور جہاں نہیں ہے وہاں تلاش کر رہا ہے۔ تو دونوں جہان کی کامیابی دین میں ہے اور تلاش کر رہے ہیں دنیا کی چیزوں میں۔ بس یہ سمجھنے سمجھانے کی بات ہے اور یہ اللہ سے مانگنے کی بات ہے، یہ بات دل میں بیٹھ جائے کہ ہمارے مسئلوں کا حل، ہماری پریشانیوں کا حل، ہماری خوشیوں اور عزتوں کا انتظام، ہماری کامیابی کا انتظام اللہ تعالیٰ نے دین میں رکھا، اور دین کو اللہ تعالیٰ نے سب سے آسان بنایا۔ زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ اور آسان طریقہ اور کامیاب طریقہ وہ دین اسلام ہے۔ جو دین کو اپنائے گا اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو آسان بنا دے گا، اور جو دین کو چھوڑے گا وہ پریشان ہو جائے گا۔ جیسے وہ آدمی سوئی ڈھونڈ رہا تھا گلی میں اور پریشان ہو رہا تھا کہ میں اتنی دیر سے ڈھونڈ رہا ہوں، پسینہ پسینہ ہو گیا ہوں لیکن مجھے مل نہیں رہی، چاہے وہ ساری زندگی بھی ڈھونڈتا رہے تو نہیں ملے، اس لیے وہاں ہے نہیں۔ تو یہ بات دلوں میں بٹھانی ہے کہ دونوں جہان کی کامیابی، دونوں جہان کی خوشیاں، دونوں جہان کی عزتیں، دونوں جہان کی رحمتیں برکتیں اللہ تعالیٰ نے دین میں رکھی اور کہیں نہیں ہے۔ چاہے نظر آئیں لیکن وہ ایسے ہی ہیں جیسے پانی میں چاند نظر آ رہا ہے نہیں۔ آج کل نا دسترخوان بنے ہوئے ہیں، پلاسٹک کے دسترخوان بہت خوبصورت۔ ابھی چند دن پہلے بھی ایک بھائی نے دسترخوان بچھایا، اس کے اوپر بہت خوبصورت آئس کریم رکھی ہوئی تھی، مٹھائی رکھی ہوئی تھی، کیک رکھا ہوا تھا۔ تو میں نے کہا جی شروع کریں۔ کہتے کیا شروع کریں؟ میں نے کہا یہ اتنی ساری چیزیں تو پڑی ہیں۔ کہتے بھائی یہ نظر آ رہی ہیں نہیں۔ ایک دسترخوان بچھایا، اس پہ پھل رکھے ہوئے ہیں، ٹوکری بھی رکھی ہوئی ہے اور ایک پھل کاٹا ہوا بھی ہے سیب، اور پلیٹ میں رکھا ہوا بھی ہے، ساتھ چھری بھی پڑی ہے، ٹوکری میں مختلف پھل پڑے ہیں لیکن وہ نظر آ رہے ہیں نہیں۔ کپڑوں پہ پھول بنے ہوتے ہیں، پھولدار چادریں، پھولدار پردے ہوتے ہیں، پھول ہوتے ہیں اس میں
نظر آ رہے ہو، ویسے ہی ساری دنیا میں کامیابی اور عزت نظر آ رہی ہے، چمک دمک رونق بہت ہے، لیکن ہے نہیں۔ کامیابی کہاں ہے؟ کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے، کامیابی اللہ کے خزانوں میں ہے، کامیابی اللہ تعالیٰ نے دین میں رکھی ہے، اور دین کو اللہ نے آسان بنایا۔ زندگی گزارنے کا سب سے آسان طریقہ دین ہے۔ اب دین پر چلنا آسان ہو جائے، دین پر چلنا آسان ہو جائے ہم سب کے لیے، اس کے لیے کیا کہا گیا؟ جب ہم سب نے پہلے دن سے روزے میں جا کر 6 نمبر یاد کیے تو کیسے یاد کرائے گئے تھے؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بھائیو، بزرگوں، دوستو، دین میں چند باتیں ایسی ہیں اگر انہیں سیکھ کر ان پر عمل کیا جائے تو پورے دین پر چلنا۔ آج کل بھی ایسے سکھاتے ہیں یا کوئی الفاظ بدل گئے؟ ایسے ہی سکھا، ملتا جلتا ہی ہے حساب کتاب، ہے نا؟ انشاءاللہ ایسے ہی کرنا ہے کہ ہم سب یہ بات جب سیکھتے ہیں نا، بیان کرنا، 6 نمبر بیان کرنا، 6 نمبر یاد کرنا، بات چیت کرنا، تو اس میں یہی بتایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں جہان کی کامیابی دین میں رکھی ہے، اور دین میں چند باتیں ایسی ہیں اگر انہیں سیکھ کر ان پر عمل کیا جائے تو پورے دین پر چلنا آسان ہو جاتا ہے، اور پورے دین پر چلنے سے آدمی دونوں جہان میں کامیاب ہو جاتا۔ کتنی آسان بات، دونوں جہان میں کامیابی دین سے ملے گی، اور اگر یہ 6 باتیں سیکھ لیں گے، ان پر عمل کریں گے تو پورے دین پر چلنا آسان ہے۔ ہم سب اللہ کے راستے میں نکل کر 6 نمبروں کو اپنی زندگی میں لانے کی محنت سیکھ رہے ہیں۔ ہم سب اللہ کے راستے میں نکلیں تاکہ اپنی زندگی میں 6 نمبر لانے کی محنت سیکھیں۔ کہ محنت سے 6 نمبر زندگی میں آئیں گے، اور اگر آ گئے تو پھر دین پر چلنا آسان ہو جائے گا، اور دین پر چلنے سے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، ہمارے ذاتی بھی، ہمارے گھریلو بھی، ہمارے کاروباری بھی، ہمارے نوکری کے بھی، ہمارے خاندان کے بھی، اور ملک کے بھی، اور ساری دنیا کے مسئلے حل ہو جائیں گے دین پر چلنے سے۔ اور اگر یہ 6 نمبر سیکھ لیے اور ان پر عمل کر لیا تو پورے دین پر چلنا آسان ہو۔ بس یہ 6 نمبر سیکھنے سکھانے کی محنت ہے، یہ 6 نمبر اپنی زندگی میں لانے کے لیے محنت ہے، یہ 6 نمبر ساری دنیا میں پھیلانے کی محنت ہے۔ تو پہلا نمبر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کلمے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین دل میں آ جائے، اور مخلوق سے اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہ ہونے کا یقین دل میں آ جائے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ بہت بڑی طاقت ہے، یہ بہت بڑی طاقت ہے۔ دل میں یہ یقین آ جائے کہ اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے، اور اللہ کے ارادے کے بغیر مخلوق سے کچھ نہیں ہوتا۔ اگر یہ یقین دل میں آ جائے، پھر جب کوئی ضرورت پیش آئے اور کوئی مسئلہ پیش آئے تو آدمی کدھر جائے گا؟ جب یقین ہو گیا کہ سب کچھ اللہ سے ملے گا تو جب کوئی ضرورت پیش آئے تو فوراً اللہ یاد آئے۔ جب کوئی مسئلہ پیش آئے تو مسئلے کون حل کرے گا؟ اللہ کرے گا۔ تو جب کوئی مسئلہ پیش آئے سب سے پہلے اللہ یاد آئے۔ یہ بات اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے کہ بندے کو جو حال آئے، جو ضرورت پیش آئے، جو مسئلہ پیش آئے، جو خوشی ملے، جو غم ملے، فوراً کون یاد آئے؟ اللہ یاد۔ بچے ہوتے ہیں نا، بچے، چھوٹے بچے، ان کو جب بھی کوئی ضرورت پیش آتی ہے، جب بھی کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو کس کے پاس جاتا ہے؟ اپنی اماں کے پاس۔ بچے کو پتہ ہے مجھے سب کچھ اپنی اماں سے ملے گا۔ ہمیں آپ کو اگر یقین ہو جائے ہمیں سب کچھ اللہ سے ملے گا۔ اماں کے پاس تو سب کچھ نہیں ہے، لیکن اللہ کے پاس سب کچھ ہے نا۔ اللہ کے پاس سب کچھ ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اماں تو کچھ بھی نہیں کر سکتی، یا کچھ کر سکتی ہے، وہ بھی اللہ کے ارادے کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی۔ اور اللہ تعالیٰ
سب کے بغیر سب کچھ کر سکتے ہیں، اور اللہ سب کے بغیر سب کچھ کر رہے ہیں، اور ماضی میں اللہ نے سب کچھ سب کے بغیر کیا ہے، اور آئندہ بھی اللہ سب کچھ اپنی قدرت سے کریں گے۔ تو اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین آ گیا تو پھر ہر چیز میں، ہر کام میں، ہر ضرورت میں، ہر مسئلے میں ہم کس طرف دھیان کریں گے؟ اللہ کی۔ کس پر اعتماد کریں گے؟ اللہ کی طرف۔ یہ بات اللہ کو سب سے زیادہ خوش کرنے والی ہے اور انسان کو سب سے زیادہ اطمینان دلانے والی ہے۔ بندہ نا مطمئن ہو جائے تو پھر یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور اگر بندہ پریشان ہو جائے، یہ بہت بڑی آزمائش ہے۔ پریشان ہو جائے تو پریشان ہو کر آدمی ادھر ادھر پھرتا ہے، اور مطمئن ہو تو پھر اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو جو اللہ پر بھروسہ کرے کہ سب کچھ کرنے والے اللہ تعالیٰ ہیں اور سب کچھ دینے والے اللہ تعالیٰ ہیں، جو یقین دل میں بٹھا لے تو اللہ تعالیٰ خوش ہو کر اس کو سب سے پہلا انعام یہ دیتے ہیں، اللہ اس کو اطمینان دے دیتے ہیں، اللہ اس کی پریشانی ختم کر دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ جو اللہ پر اعتماد کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائیں گے، جو اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس سے محبت کریں گے۔ جو اللہ پر اعتماد اور بھروسہ کرے گا، جو اللہ تعالیٰ پر یقین کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جائیں گے، اللہ کافی ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ محبت کریں گے، اللہ تعالیٰ محبت کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کافی ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کر دے۔ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کی بخشش کر دیتا ہے۔ تو بھئی اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین دل میں آ جائے، اور مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین دل میں آ جائے، یہ کلمے کا مقصد ہے۔ اس کو حاصل کرنے کا طریقہ کار بھی بتاتے ہیں کیسے حاصل کرنا ہے اس یقین کو، کہ ہر وقت ہمارا دھیان، ہمارا یقین، ہمارا اعتماد، ہمارا بھروسہ کس پر ہو؟ اللہ پر ہو۔ تو یہ کیسے حاصل ہوگا؟ یہ بھی بتاتے ہیں نا جماعت میں نکل کیسے حاصل ہوگا۔ اپنے دل میں اس یقین کو بٹھانے کی نیت سے دعوت دینا۔ کوئی بھائی دعوت دے رہا ہو، اپنے دل میں یقین بٹھانے کی نیت سے دعوت کو سننا، اور اللہ سے مانگنا، یا اللہ جیسے تو نے صحابہ کو اس کلمے کا یقین عطا فرمایا تھا، ہمیں بھی اس کلمے کا یقین عطا فرما۔ یہ اللہ سے دعا مانگنا، دعوت دینا، دعوت سننا، اور اللہ سے دعا مانگنا۔ پھر اس یقین کو طاقت ملے، اس یقین میں اور اضافہ ہو، اس کے لیے تعلیم میں بیٹھنا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو صحابہ کرام توجہ سے، دھیان سے، شوق سے، یقین سے سنتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو ان ساری باتوں کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، صحابہ کو ان ساری باتوں کا کامل یقین نصیب ہو گیا، اور ان ساری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مل گئی۔ ہم اور آپ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو، آپ کی احادیث کو، آپ کی باتوں کو شوق سے، یقین سے سنیں گے، اللہ ہمیں بھی یقین بھی عطا فرمائیں گے، اور عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائیں گے، اور اوروں کو اس پر لانے کا یہ بھی اللہ ہمیں یقین عطا فرمائے، شوق عطا فرمائیں گے۔ کہ آدمی کلمہ پڑھتا ہے نا، کلمہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس میں کتنی دیر لگی؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول، 3-4 سیکنڈ لگے۔ کتنا؟ 3-4 سیکنڈ لگے کلمہ پڑھنے۔ تو پڑھنے کا کتنا ثواب ہے؟ جو آدمی دن میں یا رات میں کسی وقت کلمہ پڑھتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں سے برائیاں مٹا دی جاتی ہیں، نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ کلمہ پڑھنے کا اتنا فائدہ ہے، جو 100 دفعہ پڑھ لے، جو 100 دفعہ پڑھ لے، قیامت والے دن جب اٹھے گا تو اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکے گا۔ اور جو 100 دفعہ روزانہ کلمہ پڑھے، زمین آسمان کے درمیان جتنی خالی جگہ ہے وہ نیکیوں سے بھر جاتی ہے۔
زمین آسمان کے درمیان کتنی خالی جگہ ہے کوئی حساب نہیں لگا سکتا، لیکن خوشخبری یہ ہے کہ جو 100 دفعہ کلمہ پڑھے گا تو اس کے لیے زمین اور آسمان کے درمیان خالی جگہ نیکیوں سے بھر دی جائے۔ کتنا وقت لگتا ہے؟ 5 منٹ لگے، چلو زیادہ 7 منٹ لگ جائیں، لیکن انعام کتنا بڑا ملے گا۔ اچھا، یہ کلمہ پڑھنا زبان سے ہے۔ کلمہ پڑھنے میں آدمی کی صرف زبان حرکت میں آتی ہے۔ جب آدمی کلمہ پڑھتا ہے اس کی زبان ہلتی ہے، تو ایک جسم کا حصہ زبان یہ ہلی ہے کلمہ پڑھنے کے لیے، زبان چلی ہے کلمہ پڑھنے کے لیے۔ اس پر اتنا بڑا انعام ہے کہ جو سچے دل سے کلمہ پڑھے گا یہ ضرور جنت میں جائے گا۔ یہ کلمے کا اقرار کرنا زمین آسمان کے خزانوں کی چابی ہے۔ کلمے کا اقرار کرنا زمین آسمان کے خزانوں کی چابی ہے، اور کلمے کا اقرار کرنا جنت کی چابی ہے، جنت کی چابی۔ اور جنت اللہ کا مہمان خانہ ہے، اور وہاں ہمیشہ نعمتیں بڑھتی رہیں گی، ملتی رہیں گی، کبھی ختم نہیں ہوگی۔ جنت ایسا مہمان خانہ ہے جس کی نعمتیں ہمیشہ بڑھتی رہیں گی، اور وہ ایسی ایسی نعمتیں ہیں ہم اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ جنت میں محل ہوں گے، جنت میں مکان ہوں گے، جنت میں باغات ہوں گے، جنت میں نہریں ہوں گی، جنت میں کپڑے ہوں گے، جنت میں پھل ہوں گے، جنت میں پرندے ہوں گے، جنت میں ساری خوشیوں کا سامان ہوگا، اور وہ ہمیشہ بڑھتا رہے گا، کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اور زندگی ہوگی کبھی ختم نہیں ہوگی، جوانی ہوگی کبھی ختم نہیں ہوگی، صحت ہوگی کبھی خراب نہیں ہوگی۔ یہ کیسی نعمتیں ہیں؟ بڑھاپا نہیں آئے گا، بیماری نہیں آئے گی، موت نہیں آئے گی، اور کبھی وہاں سے نکالا نہیں جائے گا۔ دنیا میں ہم جتنا عرصہ بھی رہیں ایک نہ ایک اس دنیا سے نکالا جائے گا۔ آخرت میں جنت میں ہمیشہ کے لیے اللہ کے مہمان خانے میں داخل کر دیا جائے گا، اور اعلان بھی کر دیا جائے گا کہ یہاں سے کبھی نہیں نکالا جائے گا۔ اور سب سے آخری اور سب سے بڑی خوشخبری جو جنت والوں کو سنائی جائے گی وہ یہ ہوگی کہ اے جنت والو، اللہ تعالیٰ تم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو گئے، اب کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ تو جنت والوں کو ساری نعمتیں ملنے کے بعد سب سے زیادہ خوشی اس اعلان کی ہوگی کہ اللہ کی رضا مل گئی ہمیشہ کے لیے، اللہ کی رضا مل گئی ہمیشہ کے لیے۔ تو اس جنت کا جہاں ایسی نعمتیں ہیں ہمیشہ کے لیے ملیں گی، اس جنت کی چابی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول، کلمہ پڑھنا زبان سے، کلمے کا اقرار کرنا دل سے، یہ اس جنت کی چابی ہے۔ تو زبان سے کلمہ پڑھا تو اتنا انعام ملا، اگر سارا بدن سارا جسم اس کلمے کے مطابق چلے گا تو کتنا انعام ملے گا۔ صرف ایک زبان کلمے میں چلی تو اتنا انعام ملا، سر سے لے کر پاؤں تک سارے اعضاء اگر کلمے کے مطابق چلیں گے تو کتنا انعام ملے گا، کتنا انعام ملے گا۔ تو ہم سب نے کلمہ پڑھ کے اس بات کا اقرار کیا ہے۔ جب گشت کرنے جاتے ہیں تو ملتے ہیں، ہم جی مسجد سے آپ کو نا دین کی نسبت سے ملنے آئے ہیں، الحمدللہ ہم سارے بھائی ہیں، ہم سب نے کیا پڑھا ہے؟ ہم سب نے کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اس کلمے میں ہم نے اقرار کیا ہے، اس کلمے میں ہم نے اقرار کیا ہے۔ کیا اقرار کیا ہے؟ کہ ہم اللہ کے حکم مانیں گے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقوں پر چلیں گے تو اللہ تعالی ہمیں دونوں جہان میں کامیاب کر دے۔ اب اللہ کے حکم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہم سب کی زندگی میں آ جائیں، اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت ہے، اور اس محنت کے بارے میں مسجد میں بات ہو رہی ہے۔ ہم آپ کے پاس آئے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا یا بہت فائدہ ہوگا؟ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ تو وہی اس کلمے کی دعوت دینا اتنا فائدہ مند ہے، اس کلمے کے مطابق زندگی گزارنا کتنا فائدہ ہوگا۔ تو یہ کلمہ پڑھ کے ہم نے اللہ سے اقرار کیا ہے کہ اللہ کے حکم مانیں گے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کریں گے۔ انعام کیا ملے گا؟ انعام کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ دونوں جہان میں کامیابی دے دے گا۔
اب اللہ کے حکم نبی کے طریقے ہم سب کی زندگی میں آ جائیں، اس کے لیے محنت ہے۔ وہ کیا محنت ہے؟ کلمے کا یقین دل میں اتارنا، اپنی زندگی سنت کے مطابق کرنے کی کوشش کرنا، پھر اپنی نماز کو اچھا بنانا۔ اگر نماز اچھی بن گئی تو سارے اعمال اچھے بن جائیں گے۔ نماز کو اچھا بنانا، اس کی محنت ہے۔ کلمے کا یقین دل میں اتارنے کی محنت ہے، اپنی زندگی سنت کے مطابق لانے کی محنت ہے کہ جتنے کام ہم کریں سارے کیسے کریں؟ سنت کے مطابق، کھانا پینا، سونا، چلنا پھرنا، کام کاج کرنا اور مختلف ضروریات پوری کرنا کیسے کریں؟ سنت کے مطابق۔ سنت طریقے اللہ کو محبوب ہیں، جو سنت طریقوں کو اپنائے گا وہ بھی اللہ کا محبوب بن جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے کامیابی عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنایا ہے۔ جو سنت طریقوں پر عمل کرے گا اللہ اسے رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائیں گے، خوشیاں اور کامیابیاں عطا فرمائیں گے۔ ہر آدمی چاہتا ہے میری زندگی اچھی گزرے، ہر آدمی چاہتا ہے میری زندگی کامیاب گزرے، تو دونوں جہان کی کامیابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں ہے اور غیروں کے طریقوں میں، ہاں غیروں کے طریقوں میں دونوں جہان میں ناکامی ہے۔ اس کا یقین دل میں بٹھانا ہے، بار بار اس کو کہنا سننا ہے، اللہ سے اس کی دعا مانگنی ہے۔ نماز اچھی ہو گئی تو سارے اعمال اچھے ہو جائیں گے، اس لیے نماز کو اچھا بنانے کی کوشش کرنی، وقت نکالنا، 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت 8 رکعت نفل پڑھنا تاکہ ہماری نماز اچھی بنے۔ جیسے اعلان اچھا ہو گیا نا، جب پہلا اعلان کیا تھا اور آج کا اعلان کوئی فرق ہے یا اسی طرح ڈرتے ڈرتے کرتے؟ کچھ بہتر ہو گیا نا، پہلے دن کے 6 نمبر اور آج کے 6 نمبر کچھ بہتر ہو گیا۔ اسی طرح پہلی نماز اور آج کی نماز کچھ بہتر ہوگی۔ اس کو مزید بہتر کرنا ہے، اس کو مزید بہتر کرنا ہے تو نماز کو اچھا بنانے کی محنت کرنی ہے اور لوگ نمازی بن جائیں، اس کی بھی محنت کرنی ہے۔ لوگوں کو نماز کے فضائل سنانا، لوگوں کو نماز کے فضائل سنانا کس لیے؟ ہاں، لوگوں کو نماز کے فضائل سنانا تاکہ ہمارے اندر ان فضائل کا یقین پیدا ہو جائے، لوگوں کو سنانا تاکہ ہمارے اندر یقین پیدا ہو جائے۔ اکثر نا ہم سارے بھائی تبلیغ میں لگے ہیں نا تو ہماری جیب میں خوشبو کی شیشی آ گئی ہے، پہلے نہیں ہوتی تھی۔ اکثر بھائیوں کے پاس چھوٹی سی خوشبو عطر کی شیشی ہوتی ہے، لگاتے ہیں کس کو؟ اپنے کو، اور آتی ہے اپنے کو بھی آتی ہے، ساتھ والوں کو بھی آتی ہے۔ خوشبو اپنے کو لگاتے ہیں اور ساتھ والوں کو بھی آتی ہے، اور خوشبو لگا کے جا رہے ہوں تو جہاں جہاں سے گزر رہے ہوں سب کو خوشبو آتی ہے۔ لگائی ہے اپنے کو اور آئی ہے اپنے کو بھی اوروں کو بھی۔ اسی طرح کلمے کی دعوت دیں گے اپنے دل میں یقین بٹھانے کے لیے تو اللہ تعالی ہمیں بھی اس کا یقین عطا فرمائیں گے اور ساری دنیا میں اللہ یقین پھیلائیں گے جیسے خوشبو پھیلتی ہے۔ نہیں، اسی طرح نماز کے فضائل سنائیں گے لوگوں کو، اللہ ہمیں شوق اور یقین اور عمل کی توفیق عطا فرمائیں گے اور اللہ لوگوں کو بھی توفیق عطا فرمائیں گے۔ تو اپنے دل میں یقین بٹھانے کی نیت سے کلمے کی دعوت دینا، نماز کی دعوت دینا، سنت طریقوں کی دعوت دینا اور پھر تعلیم کے حلقے میں بیٹھ کر اللہ سے دعائیں مانگنا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان فضائل کا اور ان وعیدوں کا ایسا یقین عطا فرما دے جیسے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو عطا فرمایا۔ شوق بڑھے، جب بھی عمل کا وقت آئے تو ہمارا شوق بڑھے اور پھر بھائی ہم نماز پڑھیں گے پابندی کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذمہ داری پر جنت میں داخل کر دیں گے۔ کسی بھائی نے نا ہمارے محلے میں کوئی آدمی تھا، با اعتماد آدمی تھا، تو اس نے اعلان کرا دیا کہ جو میرے گھر میں روزانہ آئے گا میں اس کو اپنی ذمہ داری پر سعودیہ بھجوا دوں گا۔ جو میرے گھر میں روز پابندی سے آئے گا میں اس کو اپنے گھر میں اس کو اپنی ذمہ داری پر سعودیہ بھجوا دوں گا۔ پھر کیا خیال ہے، لوگ جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ صرف جائیں گے یا وہیں ڈیرا لگا دیں گے؟
کہ بھئی اتنی بے اعتماد والی بات ہے، جو روزانہ 5 دفعہ ان کے گھر آئے گا خان صاحب کے، میاں صاحب کے، تو یہ اس کو اپنی ذمہ داری پر سعودیہ بھجوا دیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری سنائی ہے کہ جو 5 دفعہ مسجد میں آئے گا، نماز پابندی سے ادا کرے گا، اللہ اس کو اپنی ذمہ داری پر جنت میں داخل کر دیں گے۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے، کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ ہمیں اس کا یقین حاصل ہو جائے، سب کو اس کا یقین اور شوق پیدا ہو جائے، اس لیے وہی نمازوں کا اہتمام کرنا، نماز کا اہتمام کرنا، اللہ اپنی ذمہ داری پر جنت میں داخل کریں گے۔ فضائل اعمال میں بہت سارے فضائل لکھے ہیں، نماز کے، قرآن کے، ذکر کے اور باقی اعمال کے۔ تو ایک فضیلت یہ بھی لکھی ہے فضائل ذکر میں، جہاں کلمے کے فضائل لکھے ہوئے، فضائل ذکر میں جہاں کلمے کے فضائل لکھے ہیں، اس میں یہ فضیلت بھی لکھی ہے کہ جو لوگ 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کرتے ہیں، جو لوگ 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کرتے ہیں، موت کے وقت فرشتہ ان کو خود کلمہ یاد کرا دیتا ہے۔ جو لوگ 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کرتے ہیں، موت کے وقت فرشتہ ان کو خود کلمہ یاد کرا دیتا ہے، اور جس کو موت کے وقت کلمہ نصیب ہو گیا اس کا بیڑا پار ہو گیا۔ جس کو موت فضائل اعمال میں لکھا ہے، کلمے کے فضائل میں لکھا ہے، جس کو موت کے وقت کلمہ نصیب ہو گیا، اس کے چہرے کا رنگ چمک جائے گا اور یہ خوشی کا منظر دیکھے گا، اور اس پر موت کی سختی آسان ہو جائے گی، جنت اس پر واجب ہو جائے گی اور دوزخ اس پر حرام ہو جائے گی۔ جس کو موت کے وقت کلمہ نصیب ہو گیا، تو بھائی جو لوگ 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کریں گے، اللہ تعالیٰ موت کے وقت کلمہ نصیب فرما دیں گے۔ کریں گے اہتمام انشاءاللہ، خود بھی کریں گے، اوروں کو بھی تیار کریں گے، فضائل سنا کر، شوق دلا کر ہر ایک کو تیار کرنا، نمازوں کا اہتمام کرنا، نمازوں کو اچھی طرح پڑھنا۔ پھر جب کوئی مسئلہ پیش آئے، مسئلے تو پیش آتے رہتے ہیں، جب بھی کوئی جس قسم کا مسئلہ پیش آئے تو اچھی طرح وضو کریں، اور پھر 2 رکعت نفل حاجت پڑھیں، پھر اللہ کی تعریف کریں، درود شریف پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت طلب کریں، تو اللہ تعالیٰ حاجتیں پوری فرمائیں۔ جو بھی حاجت ہو، ساری حاجتوں کے لیے نفل حاجت، سارے مسئلوں کے حل کے لیے نفل حاجت، ساری پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے نفل حاجت ہم معمول بنائیں۔ جب کوئی مسئلہ آئے فوراً نماز پڑھیں، اللہ سے مانگیں۔ جب کوئی مسئلہ آئے نماز پڑھیں، تو اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین، اور نماز کے ذریعے اللہ سے سب کچھ ملنے کا یقین، اور نماز کے ذریعے اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین، کہ صحابہ کرام نے اپنے سارے مسئلے چھوٹے بڑے اجتماعی انفرادی نماز کے ذریعے حل کروا لیے، نماز کے ذریعے حل کروا لیں۔ اگر ہم نے بھی نماز کے ذریعے اللہ سے مسئلے حل کرانا سیکھ لیا اور دعا کے ذریعے اللہ سے مسئلے حل کرانا سیکھ لیا، تو اللہ تعالی ہمیں صحابہ جیسی پاکیزہ زندگی عطا فرمائے۔ اور صحابہ کے بارے میں یہ خوشخبری ہے کہ صحابہ اللہ سے راضی ہو گئے، اور اللہ بھی صحابہ سے راضی ہو گئے، اللہ بھی صحابہ سے راضی ہو گئے، اور صحابہ بھی اللہ سے راضی ہو گئے۔ اور بعد میں آنے والوں کے لیے یہ خوشخبری سنا دی گئی کہ جو صحابہ کے طریقے پر چلیں گے، اللہ ان سے ایسے راضی ہوں گے جیسے صحابہ سے راضی ہوں۔ جو صحابہ کے طریقے پر چلیں گے، اللہ ان سے ایسے راضی ہوں گے جیسے صحابہ سے راضی ہو گئے۔ تو بھائی ہم سب نیت کریں کہ ساری زندگی صحابہ کے طریقے پر چلیں گے انشاءاللہ۔ کون کون ارادہ کرتا ہے؟ ماشاءاللہ، تو خود ہی چلیں گے یا اوروں کو بھی چلائیں گے؟ ہاں، صحابہ کی یہ خوبی تھی،
انہوں نے خود بھی بہترین زندگی گزاری اور ساری دنیا کے انسانوں کو بہترین زندگی نصیب ہو جائے، اس کے لیے صحابہ نے خوب محنتیں کی ہیں، خوب قربانیاں کی ہیں، دعوت چلائی ہے، اللہ کے راستے میں پھرے ہیں، آنے والوں کی خدمتیں نصرتیں کی ہیں، خوب محنتیں کی ہیں، پھر اللہ راضی ہو گئے اور اللہ نے صحابہ کو صفات عطا فرمائی۔ تو یہ جو 6 نمبر ہیں یہ صحابہ کی صفات میں سے ہیں، یہ صحابہ کی صفات میں ہیں، ان کو اپنی زندگی میں لانا ہے۔ نماز کے بعد جو آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے، موت کے علاوہ ہر چیز سے اللہ اس کی حفاظت فرما دے، حفاظت کا انتظام ہوگا، حفاظت کا انتظام ہو، آیت الکرسی پڑھ لیں۔ اور پھر نماز کے بعد چند کلمات ایسے ہیں جن کو پڑھنے والا کبھی نامراد نہیں ہوگا۔ ہر آدمی چاہتا ہے میری مرادیں پوری ہو جائیں، ہر آدمی چاہتا ہے میری مرادیں پوری ہو جائیں، میری تمنائیں پوری ہو جائیں۔ تو مرادیں پوری کرنے کا وظیفہ، مرادیں پوری کرنے کا وظیفہ فضائل اعمال میں لکھا ہے، ابھی آپ کو یاد آ جائے۔ نماز میں چند کلمات ایسے ہیں جن کا پڑھنے، نماز کے بعد آنے والے، یوں لکھا ہے غالباً، نماز کے بعد آنے والے چند کلمات ایسے ہیں، یا نماز کے بعد پڑھے جانے والے چند کلمات ایسے ہیں جن کا پڑھنے والا کبھی نامراد نہیں ہو، اس کی مرادیں پوری ہوں۔ کیا ہے وہ وظیفہ؟ 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر۔ کتنی دیر لگتی ہے؟ صرف 1 منٹ، صرف 1 منٹ۔ کتنا؟ 1 منٹ کا وظیفہ۔ خوشخبری کتنی بڑی، مرادیں پوری ہوں، مرادیں پوری ہوں۔ اس کو تسبیحات فاطمہ بھی کہتے ہیں، اس کو تسبیحات فاطمہ بھی کہتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، گھر کے کام کاج کرنے سے تھکاوٹ بھی ہو جاتی ہے، کپڑے بھی میلے رہتے ہیں، مشکل پیش آتی ہے، کوئی خادم دے دیں، خادمہ دے دیں۔ تو اللہ کے نبی نے اپنی پیاری بیٹی کو یہ تحفہ دیا، یہ تحفہ دیا۔ کیا تحفہ دیا؟ کہ جب تو بستر پر لیٹے تو 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کر۔ یہ خادم سے بہتر ہے، یہ خادم سے بہتر ہے۔ تو یہ اعمال کریں گے، اللہ پاک ہمیں اس کا یقین عطا فرمائے۔ جو آدمی 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھے گا تو اس کو کتنا ثواب ملے گا؟ جو 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھے گا اس کو 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے، اور جو 100 دفعہ الحمدللہ پڑھے گا اس کو 100 گھوڑے بمائے سامان کے جہاد میں بھیجنے کا ثواب ملے گا، اور جو 100 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لے گا تو اس کو 100 اونٹ قربان کرنے کا ثواب ملے گا۔ کتنا بڑا ثواب ہے اور وقت کتنا تھوڑا لگتا ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کا اہتمام کریں گے، اللہ تعالیٰ کا دھیان حاصل ہوگا، اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہوگی، اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی دل میں آئے گی، اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بنیں گے۔ کہ جو آدمی اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ اللہ کا شکر کرتا ہے، اللہ کا ذکر اللہ کی نعمتوں دلانے والا ہے، اللہ کا ذکر عذاب قبر سے بچانے والا ہے، اللہ کا ذکر نعمتوں کو بڑھانے والا ہے، اور اللہ کا ذکر عذاب سے بچانے والا ہے۔ کتنا آسان عمل ہے، کتنا آسان عمل ہے۔ اپنی زبان اللہ کی یاد میں مشغول رکھ، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جو اللہ کو یاد کرتے ہیں یہ ہنستے ہوئے جنت میں داخل ہو جائیں گے، اور ان کے لیے ایک جھنڈا بنایا جائے گا، اس کے پیچھے جنت میں چلے جائیں گے، اور ان کے لیے خاص دروازہ ہے جنت کا جس میں ذکر کرنے والے داخل ہو جائیں گے۔ تو بھائی اپنے وقت کی حفاظت کرنا، اپنا وقت ضائع ہونے سے بچانا۔ زندگی کا دوسرا نام شروع میں بتایا تھا، یاد ہے نا؟ زندگی کا دوسرا نام وقت ہے۔ تو وقت ضائع کرنے کے لیے ہے یا قیمتی بنانے کے لیے؟ ہاں، جو وقت کو قیمتی بنائے گا یہ خود بھی قیمتی بن جائے گا، اور اللہ جل شانہ اس سے راضی ہو جائیں گے۔ اس لیے بھی وقت ضائع کرنے والی چیز سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو بھی اشارہ کافی ہے،
اشارہ کافی. 6 نمبر جو ہمارے ہیں 6 نمبر، تو ان کے ساتھ ایک 7واں نمبر بھی بتایا جاتا ہے. پتہ نہیں آج کل بتایا جاتا ہے یا نہیں، آج کل نہیں بتایا جاتا، اس لیے بہت ہو گیا وہ. تو 6 نمبروں کے بعد 7واں نمبر ہے لا یعنی سے پرہیز. 7واں نمبر ہے لا یعنی سے پرہیز. لا یعنی کہتے ہیں فضول باتوں کو، فضول کاموں، فضول باتوں کو، فضول باتوں کو، فضول کاموں کو لا یعنی کہتے ہیں. اور لا یعنی سے پرہیز کرنا یہ صحابہ کی بڑی خوبی تھی، اور لا یعنی سے بچنا یہ اسلام کا حسن ہے. لا یعنی سے بچنا یہ اسلام کی خوبصورتی ہے. آدمی کے دین کی خوبصورتی اور آدمی کے اسلام کی خوبصورتی فضول باتوں سے، فضول کاموں سے اپنے آپ کو بچانا. تو وہی بچائیں گے نا انشاءاللہ. وقت ضائع کرنے والی چیز سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، وقت ضائع کرنے والے کاموں سے اپنے آپ کو بچانا، وقت کو قیمتی بنانا. دعوت کے اعمال میں لگیں گے، اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائیں گے، اللہ نقصان سے بچائیں گے. وقت ضائع ہو رہا ہے، بڑا نقصان ہو رہا ہے. اعمال ضائع ہو رہے ہیں، بڑا نقصان ہو رہا ہے. تو بھئی اپنے آپ کو نقصان سے بچائیں گے. ہر مسلمان کی قدر کریں گے. کلمہ اتنا قیمتی ہے، دین اتنا قیمتی ہے، تو مسلمان بھی بہت قیمتی ہے. اس لیے مسلمان کی دل سے قدر کرنا، ہر مسلمان کو اپنے سے اچھا سمجھنا، یہ مسلمان کا اکرام ہے. چائے پلانا، پانی پلانا، دودھ شربت پلانا، کھانا کھلانا، ہدیہ دینا، جسمانی خدمت کرنا، جو بھی ہو سکے یہ سب اکرام ہے. لیکن مسلمان کو اپنے سے اچھا سمجھنا یہ بھی مسلمان کا اکرام ہے. مسلمان کو اپنے سے اچھا سمجھنا. اور مسلمان بہت قیمتی ہے. جیسے کلمہ بہت قیمتی ہے، ایسے مسلمان بہت قیمتی ہے. مسلمان کے ذمہ اللہ نے لگایا ہے ساری دنیا میں دین پھیلانا. ہم سب کو اللہ نے مسلمان بنایا ہے، اور ہم سب کے ذمہ لگایا ہے کہ ساری دنیا کے انسان دوزخ سے بچ جائیں، جنت میں چلے جائیں. اس کے لیے ہم سب محنت کریں، کوشش کریں، جیسے صحابہ نے محنت کی ہے. صحابہ کلمے کی دعوت دیتے تھے. اس کلمے کی دعوت کی وجہ سے اگر تکلیفیں آتی تھیں تو برداشت کرتے تھے. اگر سفر کرنے کے لیے مطالبہ ہو جاتا کہ اللہ کے راستے میں جانا ہے تو صحابہ خوشی خوشی تیار ہو جاتے تھے. اور اگر کوئی آئے ہیں اس کلمے کی نسبت سے سفر کر کے ہمارے علاقوں میں، بستیوں میں، تو صحابہ ان کی نصرت کرتے تھے. تو یہ ہمارا آپ کا کام ہے، اس کلمے کی دعوت اپنے دل میں اتارنے کے لیے صحابہ کی طرز پر دعوت چلانا، صحابہ کے طریقے پر دنیا میں پھرنا، جماعتیں بن بن کے اللہ کے راستے میں جانا، خود بھی جانا، اپنے مسلمان بھائیوں کو بھی تیار کرنا. کریں گے انشاءاللہ. یہ صحابہ کی سب سے بڑی خوبی تھی کہ صحابہ کے دل صاف ہوتے تھے. ہر ایک کے بارے میں دل صاف، ہر ایک کے بارے میں دل صاف. تو ہم بھی اپنے دلوں کو صاف رکھیں. کسی مسلمان کے دل میں، کسی مسلمان کے بارے میں ہمارے دل میں کمی نہ ہے. اس کا آسان طریقہ کیا ہے؟ ہر مسلمان کو اپنے سے اچھا سمجھنا. اگر کوئی تکلیف پہنچا دے تو اس کو معاف کر دینا. اور اگر ہم سے کوئی ہو جائے، انسان ہو جاتی ہے گرما گرمی، تو اللہ کے لیے معافی مانگ لینا. اللہ کے لیے معافی مانگ لینا. جو اللہ کے لیے معافی مانگے گا، جو اللہ کے لیے معاف کر دے گا، اللہ اس کی عزت بڑھا دیں گے اور اس کا دل پاک ہو جائے گا، دل میں میل ختم ہو جائے گی. مسلمان کو سلام کرنا یہ کتنا فائدہ مند ہے. جو سلام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں، اللہ اسے خیر و برکت عطا فرماتا ہے. سلام کرنا، سلام کو عام کرنا. اور بھائی دعوت و تبلیغ کا کام ہر مسلمان کے ذمہ ہے. ہر مسلمان کو اس کے لیے تیار کرنا کہ مسلمان اپنا مقصد زندگی یاد کرے، مسلمان اپنی ذمہ داری کو پہچانے، مسلمان اپنے کام کو پہچانے. اس کے لیے کہا جاتا ہے ہر مسلمان سے ملا جائے، ہر مسلمان کو اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار کیا جائے. یہ دعوت و تبلیغ کا کام ساری دنیا میں دین زندہ کرنے کے لیے، ساری انسانیت کو دوزخ سے بچانے کے لیے، ساری انسانیت کو جنت کے راستے پر لانے کے لیے، اور سارے مسلمانوں کو اپنے کام پر لانے کے لیے یہ اللہ کے راستے کی نقل و حرکت ہے. اور یہ دعوت و تبلیغ کی محنت، یہ محنت. تو آپ سارے مسلمان اس محنت پر آ جائیں، سارے مسلمان اللہ کے راستے میں نکلنے والے بن جائیں. اس کے لیے اپنے مسلمان بھائیوں سے
ملاقاتیں کریں. ہم سارے بھائی تبلیغ میں کیسے لگے؟ کوئی خواب آیا تھا یا خیال آیا تھا؟ کہتے ہیں نہ خواب آیا تھا نہ خیال آیا تھا، تبلیغ والے آئے تھے. ہم سارے تبلیغ میں کیسے لگے؟ تبلیغ والوں کی ملاقاتوں سے. اگر تبلیغ والے ہم سے نہ ملے ہوتے تو آج ہم یہاں نہ بیٹھے ہوتے. ہم سب تبلیغ میں لگے ہیں تبلیغ والوں کی ملاقاتوں سے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ سارے مسلمان تبلیغ میں لگ جائیں، اس کا بہترین اور آسان طریقہ یہ ہے اپنے مسلمان بھائیوں سے ملاقات کی جائے. کس لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے، دعوت والے کام کے لیے. اپنے مسلمان بھائیوں سے اللہ کی رضا کے لیے ملنے جانا، دعوت و تبلیغ کے کام کے لیے ملنے جانا، اس کے لیے کتنا بڑا ثواب ہے، کتنا بڑا ثواب ہے. جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی سے ملنے جائے گا اس کو کتنا ثواب ملے گا. سنا نہیں گا؟ چلو آج سن لیں. ٹھیک ہے. فضائل اعمال صفحہ نمبر 426 426 اس پر ایک فضیلت لکھی ہے. آپ سب بھائیوں کو ابھی ابھی یاد آ جائے گی. آپ سب نے سنی بھی ہے، یاد بھی ہوگی. فضیلت یہ ہے کہ جنت میں یاقوت کے ستون ہوں گے. یاقوت ایک موتی ہے سرخ رنگ کا، بہت بہترین اور قیمتی. جنت میں یاقوت کے ستون ہوں گے. یہ ستون نہ سیمنٹ اور بجری کے ہیں، وہ ستون موتیوں کے ہوں گے. اس کے اوپر زمرد موتی کے بنے ہوئے بالا خانے ہوں گے. جنت میں یاقوت کے ستون ہوں گے جس پر زمرد موتی کے بنے ہوئے بالا خانے ہوں گے، اور اس میں چاروں طرف دروازے کھلے ہوں گے، اور وہ ایسے چمکتے ہوں گے جیسے نہایت روشن ستارہ چمکتا ہے. موتیوں کے ستون، اوپر موتیوں کے محل ستاروں کی طرح چمکتے ہوئے. کس کو ملیں گے؟ وہیں پر نیچے لکھا. اس میں کون لوگ رہیں گے؟ اللہ کے لیے محبت کرنے والے، اللہ کے لیے جمع ہونے والے، اللہ کے لیے ملنے جلنے والے. ان 3 کاموں پر جنت میں موتیوں کے محل ملیں گے. 3 کام کون کون سے؟ اللہ کے لیے محبت کرنا، اللہ کے لیے جمع ہونا، اللہ کے لیے ملنا جلنا. اپنے مسلمان بھائیوں سے اللہ کے لیے ملیں گے، اللہ کے لیے محبت کریں گے، اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ اللہ کے لیے بیٹھیں گے. اللہ تعالی ہمیں جنت میں موتیوں کے محل عطا فرمائیں گے. کون کون لینا چاہتے ہیں؟ سارے لینا چاہتے تو خود ہی لیں گے یا اوروں کو بتائیں گے؟ اوروں کو وہ بتائیں گے. تو کہاں بتائیں گے؟ تشکیلوں میں جا کر، یا یہاں رائے گڑھ میں رہتے ہو؟ تشکیلوں میں جا کر بھی بتائیں گے، اور یہاں بھی بہت لوگ رہتے ہیں، سب کو بتائیں گے. ملنا جلنا، دائیں بائیں بیٹھنے والے بھائیوں سے سلام کریں، تعارف کریں، مصافحہ کریں، ملاقات کریں. بس اسی سے تعلق ہو جاتا ہے، اسی سے محبت ہو جاتی ہے. جو جتنے وقت کے لیے آیا ہے اس کو ترغیب دینا، اچھی طرح وقت لگائے. اور تشکیل میں جا رہے ہیں خوب محنت کرے، سارے اعمال سیکھے. رائیونڈ میں رہ رہے ہیں تو سارے اجتماعی اعمال میں جڑے. خدمت میں ہے نا، تشکیل میں جانا ہے آنا ہے، سارے اجتماعی اعمال میں جڑیں شروع سے آخر. اور انفرادی وقت میں کیا کریں؟ 2 ہو کر دائیں بائیں بیٹھنے والے سارے لوگوں سے ملیں. جو باتیں ہم ممبر سے سنتے ہیں ان کو چلانے کی ترغیب دے کر آمادہ کرنے کی کوشش کی جائے کہ دعوت والے کام کو سیکھنے کے لیے ہم اللہ کے راستے میں جائیں. نکلے ہوئے ہیں تو اچھی طرح وقت لگائیں. اچھی طرح وقت کیسے لگائیں؟ جتنے کرنے کے کام ہیں اہتمام سے کریں، اور جتنے بچنے کے کام ہیں ان سے. یہ تو آپس میں مذاکرہ ہوتا رہتا ہے نا اللہ کے راستے میں نکل کر، کن کاموں میں زیادہ وقت گزارا جائے، کن کاموں کو نہ کیا جائے. تو جتنے کرنے کے کام ہیں وہ کیے جائیں، اور جتنے بچنے کے کام ہیں اس سے بچا جائے. یہ وقت بہترین لگے گا. جو اچھی طرح وقت لگائے گا اس کی زندگی اس مبارک کام کے لیے اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گا. ہم سب چاہتے ہیں نا کہ ساری زندگی کے لیے قبول ہو جائیں. کیوں جی؟ سارے چاہتے ہیں.
ہم سب ساری زندگی اس کام کے لیے قبول ہو جائیں تو کیا کریں؟ اللہ کے راستے میں نکل کر اچھی طرح وقت لگائیں، اجتماعی انفرادی اعمال کا اہتمام کریں، تسبیحات کا اہتمام کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں، اور اللہ پاک کے راستے میں لوگوں کو نقد تیار کریں، وقت بڑھانے کے لیے تیار کریں، واپس جا رہے ہیں مقامی کام کو اچھی طرح کرنے کے لیے تیار کریں، دعوت چلائیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں اور ارادے کریں کہ اس دعوت والے کام کو انشاءاللہ ساری زندگی ہر حال میں کرنا ہے۔ کون جی صاحب بھائی ارادہ کرتے ہیں اس دعوت والے کام کو انشاءاللہ ساری زندگی کرنا ہے، ہر حال میں کرنا ہے، ساری دنیا میں اس کام کے لیے جانا ہے اور سارے مسلمانوں کو اس کام کے لیے تیار کرنا ہے۔ کریں گے کوشش انشاءاللہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔